रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। जब जगह दी कुफार ने अपने दिलों में ज़िद को, वही ज़माना जाहलियत की ज़िद, तो नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी तस्कीन को अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले ईमान पर, और उन्हें इस्तकामत बख्श दी तकवा के कलमा पर, और वो इसके हकदार भी थे और इसके अहल भी थे, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सूरह अल-फतह की आयत नंबर 26 का तर्जुमा आज आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, आज हफ्ता है 26 रमज़ानुल मुबारक 1432 हिजरी 27 अगस्त सन 2011 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरमा डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम, शुक्रिया। कैसे मिजाज है आप? खैरियत से? पहली खबर की जाने बढ़ेंगे। कराची के हालात के हवाले से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है, उसकी कल समाअत हुई। खबर है कि कराची टारगेट किलिंग की रिपोर्ट तलब, वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला को नोटिस जारी। मुल्क बचाना है तो कराची के हालात दुरुस्त करना होंगे, चीफ जस्टिस। अदालत के पास कोई हल नहीं, सिंध हुकूमत। सब जानते हैं टारगेट किलर्स कौन हैं, जस्टिस रब्बानी। आज खुद नोटिस की समाअत 29 अगस्त से कराची में करने का फैसला, बेंच तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत सिंध की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। लगता है कराची में हुकूमती मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया। वार लॉर्ड्स को खुली छुट्टी दी तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, चीफ जस्टिस। 100 अफराद को कत्ल करने वाले शख्स को पकड़ा, अदालत ने छोड़ दिया एडवोकेट जनरल सिंध। ये तहकीकाती इदारों की नाकामी है। बताया जाए कितनी बोरी बंद नाशें मिली, कितने सर कलम हुए, कितने अफराद के जिस्म में ड्रिल किए गए, अज़ा किसके काटे गए, चीफ जस्टिस इफ्तिखार। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इस असखुद नोटिस केस पर क्या राय रखती हैं, और चीफ जस्टिस का ये कहना है कि मुल्क बचाना है तो कराची के हालात दुरुस्त करने होंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को भी नोटिस जारी किए गए। अगली समाअत 29 को कराची में होगी। सर, ये तो एक आप कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि उन्होंने सू मोटो नोटिस लिया है जो कि कराची में हो रहा है, लेकिन अब हमने देखना है कि इसके नताइज क्या होंगे। अब इनके जाके वहाँ बैठना, वो वहाँ केस वहाँ कंडक्ट भी कराची में ही हो रहा है। तो अब ये देखें, इनके पास जो भी रिपोर्टें आएंगी वो यही रिपोर्टें आएंगी ना, कि जिस तरह उन्होंने ख़ुद कही हैं कि कितने लाशें वहाँ हैं, कितने का सरकलम कर दिया है, किसको टॉर्चर किया है, यही रिपोर्टें उनके सामने आएंगी। ये तो इस वक्त कौम के सामने है। हमें एक एक चीज़ का पता है कि कराची में हो रहा क्या है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, ये इनके सामने लाया जाएगा। फिर इनके सामने कुछ वो जिस तरह के उन्होंने कहा है कि कोई लोग इस तरह हैं, अटॉर्नी जनरल ने कहा जिन्होंने 100 बंदे को कत्ल किया है, और इन्होंने साथ यहाँ एक देखिए नाकामी की, अगर हम समझते कि नाकामी होगी, उसकी एक निशानी ये है कि उन्होंने कहा जी जिस बंदे ने 100 बंदे को कत्ल किया है वो अदालत के सामने पेश हुआ है, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसको जी छोड़ा गया है। अब यही बात आगे आएगी, ये पकड़ेंगे किसको? अब ये हम लोग कहते हैं कि सबको पता है कि कौन ये गैंग्स हैं, हम सबको पता है उनके पीछे कौन है, सबको पता है उन्होंने किया क्या है। अब ये एविडेंस अब ये कौन सी एविडेंस ये प्रोवाइड करेंगे? दूसरी बात ये है कि जब ये आएंगे एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए, वो लोग आएंगे जो कि किसी ना किसी के साथ उनकी एफिलिएशन है। अब जो 3 मेन पार्टीज वहाँ जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो आएंगे अपने एविडेंस, या उनके लोग आएंगे एविडेंस पेश करने के लिए, आया कि वो गैर जानिबदाराना तरीके से वो एविडेंस पेश करेंगे, या वो अपनी तरफदारी करेंगे कि वो अपनी चीज़ों को छुपाएंगे, दूसरी चीज़ों को आगे लाएंगे, तो फिर हम स्क्वायर वन पे वापस चले जाएंगे ना, कि वो जो 3 हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर तलकीन करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस पेश करेंगे, लेकिन जो प्रेशराइज करेंगे और जो हकीकत जो है उस तक के नहीं पहुँचेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है जी, अब एक वॉरलॉर्ड्स क्या होता है जी? वो होते हैं जो कि गैंगस्टर्स से बढ़ के, जो कि अपने अपने इलाके को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वो छोटे छोटे वहाँ राजे वहाँ बैठे हुए हैं, अपने इलाके बादशाह बैठे हैं अपने इलाके को कंट्रोल करते हुए। अब उन्होंने कह दिया कि वॉरलॉर्ड्स हैं। वॉरलॉर्ड्स की पावर भी बड़ी होती है, उनकी पावर टू प्रोटेक्ट, उनके पावर टू हार्म दी अदर पर्सन, ये सारी चीज़ें वहाँ, ये सारे अनासर हैं। वह कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीके से इन्होंने कंडक्ट करना है।
جب آپ ایک لیگل طریقے سے کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ ایگزیکٹو پاس کوآپریٹ نہیں کرتی، جو کہ وہ نہیں کریں گی کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا اور دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کے لیے بیٹھا ہوگا، تو پھر عدالت ان حالات میں کس طریقے سے یہ کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی تو ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو ایگزیکٹو کے پاس ہے. یہ تو جو ایویڈنس ان کے پاس آتا ہے یہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، اور وہ ایویڈنس نہیں ہے تو یہ کیا کر پائیں گے؟ اگر ایک ڈاکٹر صاحب عدالت عظمیٰ کو اور چیف جسٹس پاکستان کو دھمکی آمیز خط بھی مل رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون عناصر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ کراچی کے حوالے سے جو از خود نوٹس کیس کی سماعت ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا، افسوس جب ہم بار بار کہتے ہیں that there is a breakdown of law and order، جب ہم کہتے ہیں یہاں بیڈ گورننس ہے، اس حد تک کہ تقریباً نو گورننس ہے، جب آپ کہتے ہیں that the correct legitimate writ of state does not prevail، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کے لیے تیار ہے، اپنے خاطر قوم بھاڑ میں جائے، خواہ وہ سیاسی پارٹیاں ہوں، خواہ یہ وارلارڈز ہوں، خواہ وہ گینگز ہوں، جس کا بھی نام آپ لیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے سیکیورٹی کے لیے، یا اپنے آگے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، یا اپنے فائدے کے لیے میں کروں. جبکہ یہاں ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے، جبکہ یہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، جب یہاں رول آف لا نہیں ہے، سب کو موقع مل جاتا ہے. اب اسی چیز میں یہ ریٹ قائم ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے لیے نیک نیتی کی ضرورت ہے. جی یہی میں کہہ رہی ہوں. اور اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ آپ چیف جسٹس کو بھی آپ دھمکی دے سکتے ہیں، آپ تو کسی کو بھی دھمکی دے سکتے ہیں، بیکاز دیر از نو کانسیپٹ آف دا رول آف لا. کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، دھمکی دے بھی دی ہے، خدا نہ خواستہ پورا نہ وہ کریں، بٹ یو سی یہ تو ساری چیزیں اب پریولنٹ آپ کی سوسائٹی میں ہو گئی ہیں. تو اب حکومت اگر صحیح کرنا چاہے، آف کورس حکومت صحیح کرنا چاہے، لیکن جی دیکھیں، جب آپ کی حکومت کرپٹ ہے، جب آپ کی حکومت نااہل ہے، جب آپ کی حکومت نے وہ کردار ایک ادا کیا ہے جو کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور قوم کی جو ہیں ضروریات یا جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کو نہیں دیکھ رہی، تو وہ جو حکومت ہے اسی ٹرینڈ پہ 3.5 سال سے یہ چل رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت ایک دم سے پلٹا کھا کے وہ ایک دم سے الٹروسٹک قوم کے خاطر یہ کام کریں گے؟ ناممکن سی چیز ہے. ٹھیک ہے، اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے. لاہور میں پیش آنے والے واقعے کے بعد لاہور میں گلبرگ سے سلمان تاثیر کا بیٹا شہباز اغوا، وزیر اعلیٰ پنجاب گھر پہنچ گئے، بازیاب کرائیں گے شہباز شریف، آپ کی کوششوں پر اعتماد ہے آمنہ تاثیر. صدر وزیراعظم کی آمنہ تاثیر کو فون شہباز تاثیر کی رہائی کے لیے حکومت اقدامات سے آگاہ کیا. شہباز شریف کی زیر صدر ہنگامی اجلاس، بازیابی کا ٹارگٹ دیا، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، سستی برداشت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب. حسین چوک میں لینڈ کروزر اور موٹر سائیکل سوار اغوا کاروں نے شہباز تاثیر کی مرسیڈیز روکی اور اپنی جیپ میں لے کر فرار ہو گئے. جاتے ہوئے آٹومیٹک رائفل سڑک پر پھینک دی. شہباز کی کار سے پاسپورٹ، آئی پیڈ اور دیگر ضروری کاغذات قبضے میں لے لیے گئے. شہر کی ناکہ بندی، لوگوں کی بڑی تعداد ان کے گھر پہنچی. کچھ لوگوں سے شہباز کا جائیداد کا تنازع چل رہا ہے. تاثیر فیملی کی کمپنی کے جی ایم ڈیفنس ماڈل ٹاؤن کے علاقوں میں سرچ آپریشن، 2 افراد کی گرفتاری کے بعد رہائی، مقدمہ درج کر لیا گیا. اس حوالے سے چھوٹے کچھ اور بھی خبریں. کل پریس کانفرنس کی گورنر پنجاب کھوسا صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز تاثیر کے اغوا پنجاب حکومت ملوث ہے یا نااہل. پنجاب میں حالات کراچی سے زیادہ خراب ہیں، پنجاب حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی. پریس کانفرنس پی پی کے کارکنوں کا پنجاب اسمبلی ہال کے سامنے مظاہرہ، شہباز شریف کے خلاف نعرے بازی کی گئی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تاثیر کے اہل خانہ کو چھوڑ دیا تھا. گورنر پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. رانا ثناء، شہباز تاثیر کو مناسب سیکورٹی دی گئی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں. اس واقعے کے حوالے سے جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ افسوسناک ہے اور جلد از جلد شہباز تاثیر کو بازیاب کرایا جانا چاہیے، اس پر ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ جی اس کو میں 2 طریقے سے دیکھتی ہوں. اس کا ایک تو پہلو یہ ہے، صرف جہاں کے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے کہ جی دیکھیں یہاں سے اب یہ لگتا ہے کہ جس کو مرضی کڈنیپ کر سکتے ہیں. یہاں وہی جو ہم نے ابھی جو بات کی ہے، یہ صرف کراچی میں ریٹ آف دا، دیکھیں جی صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں تو بہت ایک چوٹی تک کے بات کو پہنچا دی گئی ہے نا، لیکن اس کے جو دوسرے جو عناصر ہیں آف دا بریک ڈاؤن آف گورننس ایون ایٹ پروونشل لیول، آپ دیکھیے اگر آپ فگرز اگر کچھ مہینے پہلے پبلش ہوئے تھے کہ پنجاب میں ریپ کیسز، ڈیکوئٹی، لوٹنگ، کلنگ آپ 300%
200%, 250% یہ فگرز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کراچی تک کے تو نہیں پہنچے, لیکن یہاں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یہ آپ دیکھ لیں, وہ جو اس کو جو اٹھا لیا ہے وہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو امریکن تھا, اب وہ CIA کا ایجنٹ تھا, جو بھی کچھ تھا وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کے بعد یہ دوسرا بڑا کیس ہے, یہ دوسرا بڑا کیس ہے لاہور میں. اس کے علاوہ گزشتہ دنوں جرمنی سے واپس آنے والے ایک نوجوان کو دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ڈکیتی کے بعد. ایگزیکٹلی یہ تو سارا وقت ہوتا رہے نا, یہ اس لیے اٹ از سو آئرونک کہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں کراچی جا رہے ہیں ادھر مشورہ دینے کے لیے کہ کراچی کو صحیح کرو, تو اپنے پروونس کو کیوں نہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ کراچی بھاگے جا رہے ہیں ان کو کہنے کے لیے, یہ تو مذاق کی بات ہے, اور اپنے پروونس میں واپس آتے ہیں تو کیا سلمان تاثیر کا کو اغوا کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہیئر آلسو ایک تو بات یہ, ایک پہلو یہ ہے کہ اٹ از اے بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر. اب دوسری بات ہے اس کا جو ذاتی مسئلہ ان کا جو ہے, یہ کیوں اب یہ کون سے گروہ نے کیا ہے, یہ کوئی خاندان میں ان کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے, یہ آخر ان کے جو والد ہیں وہ بھی قتل کیے گئے تھے, اس کا کوئی یہ ایک حصہ ہے. پھر آپ نے اگر سنا ہو جو گورنر لطیف کھوسہ ہے, جب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کل انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاں اس چیز کا نتیجہ ہے کیونکہ یہ نون لیگ جو ہیں یہ مختلف جو کہ پرسکرائبڈ جو کہ بین گروپس ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور ان کو وہ پال رہے ہیں, تو یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا. ان کے GM کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پہلے بھی دھمکیاں مل رہی تھیں اور بعض گروپس کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی, اور پھر سیکورٹی کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے کہ سیکورٹی پرووائڈ کی گئی تھی, لیکن جس دن یہ واقعہ ہوا یعنی کل اس وقت تک کوئی ان کے ساتھ گارڈز نہیں تھے. جی یہ تو پھر ان کی مرضی ہے نا جی, وہ گارڈز نہیں لے گئے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. جی دیکھیں کیوں بحیثیت ایک پاکستانی میں سوال کرتی ہوں کہ اگر میں ایک پرائیویٹ انڈیویجول ہوں اور میں اپنے کام سے کام رکھ رہی ہوں, کیوں مجھے گارڈ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ملک ہے جی, ہم اس کو ملک کہتے ہیں, ہم اس کو قوم کہتے ہیں, جہاں کہ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کہ اپنے خیریت کے لیے آپ اسٹیٹ کے لیے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے, آپ کو گارڈز رکھنے پڑتے ہیں. دس از اے کمنٹ آف دا اسٹیٹ آف دس کنٹری ان اٹ سیلف. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ جو ہائی پروفائل اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جو عام شخصیات ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے تو سب نوٹس لے لیتے ہیں. جو عام غریب آدمی ہے, چاہے وہ مر رہا ہے, چاہے وہ اس کو لوٹا جا رہا ہے, دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. آپ اگر دیکھیں کہ جو حالات اس وقت جا رہے ہیں جس میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات اس طریقے سے ہو گئے ہیں, عوام کو اپنے حکومت میں اتنے کم, اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک امید رکھتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں, یا ان میں اتنا کم فیتھ ہے کہ زیادہ جو کہ کرائمز کمٹ کیے جاتے ہیں وہ تو رپورٹ تک کے نہیں ہوتے. صحیح. اور ہماری پولیس دعوے کرتی ہے کہ ہم نے امن و امان قائم کر دیا شہر میں, ہر طرف جو ہے وہ سکھ اور چین ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے شہر کے غریب اندر. آدمی جس کا نام آپ نے لیا ہے, جو مستحق ہیں بیچارے, جو کہ لاوارث ہیں, جو کہ بے بس ہیں, وہ تو بیچارے رپورٹ تک کے نہیں کرنے جاتے. یا آپ رپورٹ کرنے جاتے ہیں, FIR درج کرنے سے پہلے تو آپ سے پیسے مانگتے ہیں FIR درج کرنے کے لیے. اور اگر آپ حساب لگائیں جتنی ڈکیتیاں وغیرہ ہوتی ہیں, میں کتنے کیسز کو جانتی ہوں ذاتی طور پہ جہاں کے یہ سارے واردات ہوئے ہیں, آج تک کے اتنے سالوں میں کسی ایک بندے کو اپریہینڈ نہیں کیا. تو آپ سوچتے ہیں میں جا کے رپورٹ کر کے ہم نے کیا لینا ہے, بندے کو پکڑنا نہیں, ہمارے اگر مال کا کچھ ہے, جان تو ویسے واپس نہیں ہو سکتے, مال جو ہے واپس نہیں ہونا کیونکہ انہوں نے کوئی افیکٹو ایکشن لینا نہیں ہے. تو یہاں تو لوگ نے رپورٹ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کہ وہ شہباز تاثیر کے اغوا کے جو معاملے اس کو بھی سالو کریں, فوری طور پر بازیاب کرائے جائے. دوسری جانب نہ صرف لاہور کے شہریوں کو بلکہ پورے پنجاب کے جو شہری ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر عائد ہوتی ہے. اس حوالے سے بھی ان کو چاہیے کہ پولیس کو فوری طور پر احکامات جاری کرے. اگلی خبر ہے بلند اختر کے حوالے سے. بلند اختر پر دوہری شہریت ماتحت خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کرنے سمیت سنگین الزامات ہیں. چیف جسٹس کا صدر کو خط. ان کے پاس پاکستان کے 3, کینیڈا کا 1 پاسپورٹ, 2 شناختی کارڈ ہیں. غیر قانونی ترقی دی گئی. انضباطی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے بجائے چھٹی پر چلے گئے. تحقیقات کے لیے محکمانہ اور فوجداری کارروائی ہونی چاہیے. الزامات کے باوجود آڈیٹر جنرل سے حلف لینا ہے تو صدر تحریری آگاہ کریں. خط کی تفصیلات. ایک اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ معاملہ آیا ہے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان بلند اختر رانا کی تقرری کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے اب صدر کو خط لکھا ہے کہ ان کے اوپر تو یہ چارجز ہیں, اور جو شخص جتنا زیادہ کرپٹ ہے یا جس کے اوپر جتنے زیادہ الزامات ہیں اسی کو ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 3 ساڑھے 3 سالوں کے اندر اہم ترین عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے.
ये एक तो निशानी है ना जी बैड गवर्नेंस की या लैक ऑफ इंटरेस्ट की। इन लोगों को क्यों लगाया जाता है? या नेपोटिज्म की वजह से क्योंकि ये कोई इनके ज़ाती दोस्तियां हैं इनके साथ, या लगाया जाता है कि ये समझते हैं ये मैलेबल है, यानी कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है और वो जो हुकूमत कहेगी वो उस तरीके से चलेगी। और जाहिर है जी ऑडिटर जनरल जो है, अब आपको पता है कि इससे पहले जब ये अपॉइंट हुए हैं तो चौधरी निसार जो हैं, जो PEC के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जी कह दिया कि मैं तो कमेटी रखता नहीं, और उन्होंने सख्त इसके ऊपर एहतजाज किया। और जो CJ हैं उन्होंने भी कहा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है इसकी अपॉइंटमेंट में उन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने गुंजाइश छोड़ी। उन्होंने कहा शायद प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इसमें भी एक चोट है क्योंकि आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अपॉइंट कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल जी जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। तो ये किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर है जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता। और तीसरी बात ये है कि ये देखें फिर डायरेक्ट एक आप आगे ना, अब ये क्लैश, अब ये तो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन फिर ये एक आप कह सकते हैं इट वाज द बिगिनिंग्स ऑफ अ क्लैश। ये कि सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं कि अदलिया में, और बुनियादी तौर पे अदलिया में, और जो कि इंतज़ामिया है, एग्जीक्यूटिव है, उसमें एक जिस तरीके से कहते हैं कोऑपरेशन होना चाहिए या रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जो कि जमहूरियत की एक बुनियाद है, वो टोटली मिसिंग। बयाना तो हम बहुत सुनते हैं कि हम अदलिया के एहतराम करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब हमें एक ब्रेक के लिए जाना है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। समुद्री तूफान आयरीन के आज साहिल से टकराने का इम्कान। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि अगवाकारों के करीब पहुंच चुके हैं। कोहाट में रिटायर्ड कर्नल को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। और यूनान में यूरोपीय यूनियन के जहाज की आग बुझाने के लिए पहुंच गए। टुडे में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन हमारा नंबर है 042363122169। आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहबा से बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप पहले कॉलर हैं, आपकी इजाज़त हम शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ जी बानू से। जी अब्दुल्ला साहब फरमाइएगा। जी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जी इस वक्त जो मुल्क में चल रहा है जी, वो दहशत गर्दी से बढ़ के एक स्टेज आ चुकी है जिसको आप सियासत गर्दी का नाम कह सकते हैं। ठीक। और ये प्रोबेबली सारे सियासतदान मिल के ये खेल खेल रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम मीडिया के ऊपर पूरी कौम आज रो रही है, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हम रो किस बात पे रहे हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं, मेरी जाती राय में मुल्क के हालात की जिम्मेदार पूरी कौम है। और जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पे मुसीबत तुम्हारे अमाल की वजह से पड़ती है। सही। तो मेरा ख्याल है आज जो मुल्क के हालात हैं उसमें पूरी कौम जिम्मेदार है। ठीक। और आज हमें अपनी हालत बेहतर करने के लिए अगर कोई तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत है तो दैट इज टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन। अगर मैं खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सकता तो कौम भी ठीक नहीं होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी अब्दुल्ला साहब, आपने कॉल की। रऊफ साहब हैं सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। सरकार आज यहाँ पे शदद कदर की और खुसूसी दुआ की गई है कि खुदा ताला पाकिस्तान को कायम रखे आमीन। और पाकिस्तान को अच्छी क्यादत दे, क्योंकि पाकिस्तान में क्यादत का बहुत फुकदान है जी। वो इस तरह के अमेरिका में समुद्री तूफान की भी वार्निंग जारी हुई है और उनके सदर ने छुट्टियां मंसूख कर दी हैं। यहाँ पे दुनिया का बदतरीन सैलाब आया और हमारे सदर पाकिस्तान जो है वो अयाशियों की खातर फ्रांस में बैठे हुए थे। खुदा ताला पाकिस्तान को इन ऐसे। थैंक यू वेरी मच जी रऊफ साहब, आप सऊदी अरब में और वहाँ पर यकीनन दुआ कीजिएगा खसूस तौर पर पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए। सियासत गर्दी के हवाले से ये स्टेज उन्होंने कहा कि एक दहशत गर्दी से भी ऊपर है और सियासत गर्दी तक पहुँच चुकी है हालात। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो उन्होंने उसके बाद जो बात की है
وہ وہی بات ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ جی جو اس وقت حالات جا رہے ہیں اس کی وجہ، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے اور اس کے لیے ریزولوشن کیا ہے، تو مجھے جب بھی میں آتی ہوں تو پھر وہی بات ہوتی ہے جو انہوں نے کہی ہے، کوروبوریٹ کی ہے، کہ ہم سب جی اس چیز میں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، سب کا قصور ہے، کیونکہ بحیثیت ایک شہری ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے. اور یہ شروع سے میں کہہ رہی ہوں، اور میری التجا بھی ہوتی ہے ہمیشہ اپنے آڈینس سے کہ خدا کا واسطہ پاکستان نہ ہمارے لیڈروں کا ہے نہ کسی اور کا ہے، پاکستان ہمارا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، اپنے قبلہ کو صحیح نہیں کریں گے، تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہمارے لیڈر کچھ کریں گے، وہ تو اپنے لیے صرف کریں گے، قوم کے لیے نہیں کریں گے، تو پھر رہ کون جاتا ہے؟ ہم ہی رہ جاتے ہیں نا. تو اگر ہم بھی اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو حالات ویسے ہی ہوں گے. انہوں نے بہت صحیح کہا ہے. اور دوسری بات جو کہی ہے یہ بالکل یہ ٹھیک ہے. یہاں ایک میں کہتی ہوں لیڈرشپ کا ایک بحران ہے. ہم کہتے ہیں نا جی آٹے کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، یہاں تو لیڈرشپ کا بحران ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی شروع سے ہم لوگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی جس ملک میں آپ کی لیڈرشپ جب کہ تھرڈ ریٹ ہو، نائل ہو، ویژن ان کا نہ ہو، خود غرض ہوں، ایگوسینٹرک ہو، صرف اپنے لیے وہ سوچتے ہوں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کسی چیز کو دیکھیں آپ کی موٹیویشن ہی نہیں ہے. ایک تو چیز ہے نا کہ آپ ایک کوشش کرتے ہیں، آپ کی موٹیویشن ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، پھر حالات ایسے ہوتے ہیں شاید صحیح ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہاں تو موٹیویشن ہی نہیں ہے، یہاں تو سرے سے یہاں موٹیویشن نہیں ہے. لیڈرشپ کے حوالے سے ہمیں اپنا ووٹ جو ہے وہ صحیح اس کا استعمال کرنا چاہیے. لطیف صاحب کی کال شامل کریں گے میاں والے سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ڈراپ ہوئے ہیں. سجاد صاحب بھی ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی سجاد بھائی مجھے ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی کبھی کسی ٹائم نشر ہوتی ہے دن کے وقت، ایک تو یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ بہت دکھ والی اور تکلیف والی ایک اور معاملہ ہے جس پر کبھی اتنی توجہ نہیں دی گئی. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہندوستان والے قیدی پکڑتے ہیں، جن لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہوئے مچھیرے یا باقی کلاس بیچارے لوگ کر لیتے ہیں، جب ان کی کبھی واپسی ہوتی ہے تو وہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ وہ ایک نارمل حالت میں ہو. ان کا ذہنی توازن خراب کر دیا جاتا ہے، انہیں اتنا تشدد کیا جاتا ہے. اس کے برعکس جب ہم انڈین جو چھوڑتے ہیں ان کے قیدی جو ہماری طرف ہوتے ہیں تو وہ اچھی حالت میں اور بڑا ہیپی موڈ میں جاتے ہیں اور بڑے خوشگوار، ان کی صحتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. یہ اس طرف بالکل حکومت کو بھی اور میڈیا کو بھی. سجاد صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے کال کیا. بیس پر بات کرتے ہیں. دل نواز صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، فرمائیے گا. اچھا یہ سارے لوگ ابھی میں باتیں سن رہا تھا، صدر سے بھی کال آ رہی ہے اور میڈم بھی کہہ رہی ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت پیارا اور اچھا لیڈر، بالکل صاف ستھری بات کرنے والا، بالکل اچھا لیڈر دیا ہے. ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. اور میری تمام پاکستانی عوام سے اپیل ہے خدا را آنکھیں کھولے، اور ایک عمران خان جیسا بندہ ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے. اور پورے 18 کروڑ عوام اگر آنکھیں کھولے تو ہمیں ماتیر محمد نمود بندازات کی شکل میں ایک بندہ مل سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جی دل نواز صاحب اپنے رائے کا اظہار کیا. جی وہ کہہ رہے ہیں جی لیڈرشپ کا بحران نہیں، عمران خان صاحب موجود ہیں. جی دیکھیں عمران خان اس میں بلا شبہ یہ انہوں نے آپ ان کے خلاف کوئی کرپشن کا چارج نہیں لگا سکتے، اس لیے کیونکہ وہ لیکن اس لیے کیونکہ ابھی تک وہ حکومت میں نہیں آئے. پرابلم یہ ہوتا ہے خواہ عمران خان ہو خواہ کوئی بھی ہو، ابھی تک میں نے عمران خان میں وہ بات نہیں دیکھی جو کہ میں سمجھتی ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ان میں وہ صلاحیت نہیں دیکھتی، میں اس میں وہ کیپیسٹی نہیں دیکھتی کہ جو اس وقت جو اس بحران میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ایکچولی اس ملک کو اس میں سے نکال سکیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. عمران خان کے جی بہت آپ دیکھیں جب بھی ٹی وی پہ آتے ہیں جی بات کرتے ہیں، ان کی اکنامکس کیا ہے، جس طرح جی نون لیگ کی اکنامکس ہے کہ جی یہ کیا اس کو کہتے ہیں یلو کیب دے دو، جو ان کی اکنامکس یہاں تک کے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو اکنامکس ہے وہ یہاں تک کے ہے کہ لوگ اپنے پیسے واپس لائیں. اب میں عمران خان سے یہ پوچھوں اگر یہ آپ کا اکنامک پروگرام ہے تو تھوڑا سا اس پر غور کریں، یا آپ اپنے ساتھ کچھ اکنامسٹ ٹرینڈ اکنامسٹ رکھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو؟ نہیں دیکھیں سوری، میں صرف ایک بات کہہ رہی ہوں. اب انہوں نے عمران خان کی لیڈرشپ میں اس لیے عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں، ناٹ عمران خان صاحب کے خلاف کہ میں کوئی بات کر رہی ہوں، کہ میں یہ صرف السٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ لیڈرشپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آیا کہ ایون عمران خان اس کو پورے کرتے ہیں. میرا تو مقصد یہ ہے ناٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ عمران خان پہ سے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں پیسے واپس لائیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا نیرو مائنڈیڈ ایک ویژن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے.
इस वक्त पाकिस्तान के जो बाहर जो बैठे हैं पाकिस्तान के वर्कर्स पाकिस्तान में $12 बिलियन रिमिट कर रहे हैं हर साल। उस $12 बिलियन का बना क्या है? दूसरी बात ये है, आप किसी को कहते हैं कि आप पैसे वापस लाएं, अब आप डकैत तो नहीं है ना, आप यहाँ कोई बैंडिट तो नहीं बैठे, आप उनके पैसे अगर वो वापस लाएं, आप उनको बंदूक रख के उनसे ले तो नहीं सकते। वो पैसे क्यों, सॉरी एक बात मिस्टर, वो पैसे वापस क्यों लाएं? वो पैसे उस वक्त वापस लाएंगे जब वो आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, पैसे वापस लाके बैंक में रखेंगे तो उसको आपका क्या फायदा होगा? पैसे साहब कहते हैं, वो तो उन सियासतदानों को कह रहे हैं जिन्होंने मुल्क की खजाना लूटा है और अपनी दौलत जो है वो बाहर जमा कराएंगे। अच्छा जी, इवन हाँ जी, वो एक अलग बात है, नहीं लेकिन वो जनरली देखें जी, फिर उनको यहाँ से हटना चाहिए, ये तो सब जवाब नहीं है ना। जिन्होंने लूटा लिखा इकोनॉमिक्स आपको क्या बताती है कि यू शुड हैव, इस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में 1.5 बिलियन भी नहीं है। हमारी ज़रूरत क्या है कि लोग यहाँ आए, हमारे अपने लोगों बाहर के लोग हैं, अपना पैसा वापस लाएं, यहाँ आके इन्वेस्ट करें और यहाँ उस तरीके से, अब लंबी चौड़ी में बात नहीं कर सकती तफसील से, लेकिन आप समझते हैं इस बात को कि एक उस तरीके से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हमारी जो इन्फ्लेशन है, ये सारा कुछ ये उसको टैकल करेगी जब यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और प्रोडक्टिविटी यहाँ इंक्रीज होगी। अब इमरान खान साहब ये बातें नहीं करते। अब आपने एक रट लगाया है कि जिन्होंने पैसे लूट के बाहर फेंका हुआ है उनको को पैसे वापस लिया है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी सही नहीं होगी। तो ये मेरा मतलब है, जब मैं देखती हूँ कि एक लीडर है जो कि सबसे बुनियादी हमारी बात है उस पर कोई बुनियादी बात, ठोस बात नहीं करे, तो फिर वो एक सवालिया निशान बन जाता है कि आया कि ये बंदा भी संभाल सकेगा। देखिए ऑपोजिशन में या बाहर बैठ के तलकीन किसी पे करना या हुकूमत पे करना, वो तो एक रेडी वाला भी कर देता है। रेडी वाले के सामने माइक देके आपको 2 सेकंड में बता देगा हुकूमत के साथ खराब है। नौजवान जो है, ये बात तो हकीकत है कि इमरान खान की जानिब राग़िब हो रहे हैं और हो सकता है नहीं कि वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चांस मिलने की जरूरत है ना सबको। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा उनके खिलाफ कोई करप्शन के वो नहीं है, कि चार्जेस नहीं है। हो सकता है अगर वो मुहिब्बुल वतन हो और सही तरीके से अगर वो काम करना चाहें, हो सकता है जब इंसान की नीयत अच्छी होती तो अल्लाह भी करम करता है और मदद करता है, हो सकता है ये भी है। मैं तो सिर्फ आपको मैं देखिए जी, मुझे पता है इस मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा बहरान क्या लगता है, लोग करप्शन की बात करते हैं, ज़रूर करप्शन की बात है, लेकिन ये पहले भी मैं कह चुकी हूँ, जिस हालात में हम हैं, मैं अगर आप आज से कहूँ मुझे बता दें, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं व्यूअर्स को चैलेंज करती हूँ, मुझे बता दें कौन सा एक, मैं इमरान खान, मैं सब, अगर आप बारीकी में जाएं और उनके रिकॉर्ड आप देखें, उनके बस देखें, उनके प्रोग्राम, सबसे बड़ी बात है प्रोग्राम और प्लानिंग आप देखें, कौन सा वो शख्स आपको नजर आता है जो कि पाकिस्तान को इस हालात में बैरून और जो बाहर के हैं जी, कि कौन इसको सही कर सकता है? मैं चैलेंज करती हूँ नाम। चलिए अभी हम अपने नाज़रीन से भी पूछते हैं। मिसेस फरजाना साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस फरजाना, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस डिस्कशन के हवाले से? मैं ये भाई एहतशाम भाई और नीलोफर डॉक्टर साहब से पहले सलाम करके कहती हूँ कि इमरान खान के पास जो कुछ भी विजन साथ साथ आता है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आप आ जाते हैं गवर्नमेंट में, तो विजन डेवलप होना शुरू हो जाता है। उससे पहले किसी का भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो, इनका क्या विजन था, इनका ये विजन था कि कौम को भूख की तरफ वापस करो, और कौम को जो गरीब तो कर दिया है, कौम को अब मरवाते भी जा रहे हैं। नाइजीरिया के लोग सिर्फ हुक्मरान सिर्फ रोटी नहीं देते, ये तो जान से भी मरवा रहे हैं। तो ये विजन तो बहुत भयानक है। बाकी विजन खुद ब खुद आ जाता है, किसी बंदे को भी आप उठा के गवर्नमेंट में लाते हैं तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। रशीद गौरी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी जानिब से आपको भी बहुत बहुत सलाम। और वालेकुम सलाम जी। रशीद साहब, हो रहा है इसके लिए भी मेरे में दुआएं करना इंशाअल्लाह। है जनाब, कराची में न्यू टलो के बात कर रहा हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस वक्त कौमी धारे के अंदर शामिल हो गई है जी, और वो पूरे मुल्क के अंदर शहरों में अपना नेटवर्क कायम कर रही है आइंदा इलेक्शन में। तो ये जो कराची में खून खराबा हुआ और कराची वालों के साथ इस तरह से ज्यादती हुई, हम तो यहाँ रहते हैं ना, हमने तो अपनी आंखों से देखा उनको जाके। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कौमी धारे से रोकने के लिए और यहाँ की आवाम को इतना ऊपर जुल्म कर रहे थे ताकि वो आइंदा इसको वोट ना दे। अगर इस किस्म की पाकिस्तान में सियासत हुई तो फिर नुकसान दे वाली बात। ठीक है रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच जी। सियालकोट से हमारे साथ हैं आखिरी कॉलर हैं आज के प्रोग्राम के, सलीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, सियालकोट से सलीम शुरानी बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वो कौमें कभी फलाह नहीं पा सकती जिसके हुक्मरान नाअहल हों, और क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि नाअहल लोग हुक्मरान बनेंगे।
تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے اپنے پیسوں سے بلیک کیب، وائٹ کیب، گرین کیب خریدی، ان کو گیس اور پیٹرول نہیں مل رہا، ملے تو بہت مہنگا. پنجاب حکومت نے عوام کو یلو کیب دے رہی ہے. صحیح. جو تو بتائیے یہ کہ لینے والے کس سے چلائیں گے؟ کیا وہ گیس افورڈ کر سکیں؟ کیا ان کو گیس مل سکے گی، پیٹرول مل سکے گا؟ تو آخر وزیر اعلیٰ نے کیا سوچ کر یہ کام شروع کیا ہے؟ بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی سلیم صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اعتراض کیا ہے جو یلو کیب اسکیم شروع کی گئی ہے. گیس ملتے نہیں ہے، پیٹرول دستیاب نہیں ہے اور انہوں نے یلو کیب اسکیم شروع کر دی. یہ بیسک کویسچن ہے. میں نے پہلے بھی ابھی میں نے کہا کہ جس کی اکانومی یلو کیب اسکیم تک کے جاتی ہے تو خود آپ دیکھ لیں کہ ان کی قابلیت کیا ہے اکنامکس میں. یہ تو دیکھیں جی یہ کوئی اکنامک ٹھوس یہ کوئی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایکشن. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل نمبر بنانے کے لیے ہیں. جو ٹوٹل جو جہاں تک میں کہ میری سمجھ آئے وہ 30,000 یلو کیبس ان کو یہ تقسیم کرائیں گے. اب دیکھیں کریں گے اب 30,000 یلو کیب سے کیا بننا ہے. پہلی تو یہ بات ہے ہماری جو انمپلائمنٹ ریٹ اٹس 15% has gone up to 15%. اور میں سمجھتی ہوں اگر انمپلائمنٹ نے انڈر امپلائمنٹ اگر آپ اس میں شامل کریں تو ہم کہیں 25-30-35% تک کے چلے جاتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے 30,000 یلو کیب نے کچھ نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے جو یلو کیب بیسکلی ہے یہ کنزیومر آئٹم ہے. یہ انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر تو نہیں ہے نا، یہ انویسٹمنٹ انڈسٹری میں تو نہیں ہے نا. یہی پیسے لے کے یہی یلو کیب کے پیسے لے کے 3-4 اگر یہ جگہ انہی پیسوں کے ساتھ یہ کوئی انڈسٹری لگاتے، ایگرو بیسڈ انڈسٹری لگاتے، کیونکہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے لیے جی اب پھر میں تفصیل میں نہیں جا سکتی. یہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے لیے جی بہت گنجائش ہے ایکسپورٹ کے طور سے بھی. تو اگر ہم یہ کرتے تو یہ بہت بہتر ہوتا. لیکن یہ یلو کیب اسکیم جو ہے یہ تو میں یلو کیب اسکیم اس کو کہتی ہوں کیونکہ صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. گیس کی قیمتیں CNG تو آپ کو اس وقت آپ دیکھیں ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے یہ CNG پر نہیں چلیں گی. ڈیزل کی جو ابھی کل انہوں نے پھر پتہ نہیں 90 پیسے سے یا کتنے پیسے سے انہوں نے ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. دوسرے ہاتھ پہ اس کا مطلب ہے فیض بڑھتی جائیں گی. جو لوگوں نے جنہوں نے ٹیکسی میں سفر کرنا ہے وہ بیچارے لوگ ان کو 2 وقت کی روٹیاں نہیں مل رہی تو وہ کیب کی جانے میں وہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وفاقی حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے نا کہ لوگوں کو جو جابس فراہم کرے، روزگار فراہم کرے. کیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے؟ نہیں جی آپ جو کہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. انہوں نے کس چیز میں اگر آپ دیکھیں انہوں نے کس چیز کو کہاں سے پورا کیا ہے. آج اب دیکھیں یہ آپ پتہ نہیں سرخی لگی ہوئی ہوگی کہ یہ جو ہیں جو IPPs ہیں انہوں نے کہا جی ہم ٹوٹلی ہم سپلائی بند کر دیں گے. وہ کیوں سپلائی بند کر دیں گے؟ کیونکہ جو یہ حکومت ہے یہ دیکھیں ایک تو بات ٹھیک ہے یہ الیکٹریسٹی کے پرائز ریز کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بٹوین جو کاسٹ IPPs کو پڑتا ہے اور جو الیکٹریسٹی پر یونٹ چارج کرتے ہیں اس میں 2 روپیز کا فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ وہ اور $1 ٹریلین تک کے اس حکومت نے سبسڈائز کی ہے. وہ بات اپنی جگہ. لیکن حکومت نے کون سے وہ اقدام کیے ہیں؟ لائن لاسز ہمارے جا رہے ہیں 30-40%. اس کو انہوں نے کور کیا ہے. انہوں نے وہ جو کمپنیز ہیں جو کہ پیسے نہیں دے رہے جو کہ PSO کو پیمنٹ یہ PESO کو پے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں پے کر سکتے؟ کیونکہ آگے سے جو انہوں نے حکومت سے پیسے لینے وہ ان کو فراہم نہیں ہو رہے. وہ ان کو کیوں نہیں پورا کر کے دیتے؟ یہ جو اتنا یہ بڑے بڑے ڈیٹس لے رہے ہیں 7.5 بلین 11.8 بلین IMF سے 7.5 بلین امریکہ سے اور پتہ نہیں کتنا کچھ یہ لے رہے ہیں بورو کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں اس پیسے کو یہ پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ پیسے کیوں نہیں لگاتے سرکولر ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے؟ آپ سرکولر ڈیٹ کو ریٹائر کریں، آپ انرجی فراہم کریں، آپ کے انڈسٹریلسٹ وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو اٹھا کے جو ابھی بھی ان حالات میں $24 بلین کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں they will pick it up and run with it. یہ آپ کو انرجی سہولتیں فراہم آپ کریں تو آپ ایکسپورٹ جو 30 بلین تک بھی جا سکتی ہے. جی 35 بلین تک بھی جا سکتی ہے. there is no end. پاکستان میں یہ گنجائش ہے. we can double our exports if we want. لیکن بات یہ ہے یہ جو حکومت ہے اس کے بارے میں بنیادی باتیں نہیں. لونز ہم لیتے جا رہے ہیں اس وقت ہم 60 بلین ہم نے فورن لونز لیے ہیں. اس سے ڈبل ہمارے جو ڈومیسٹک لونز ہیں. مجھے ایک بات بتائیں یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے سب سے بڑی بات ہے پہلے جو ڈیمانڈ ہے اگر آپ حکومت ہے اگر آپ کی قابلیت ہے اگر آپ اکنامکلی اس ملک کو صحیح کرنا چاہتے ہیں خدا کا واسطہ سرکولر ڈیٹ کو ریٹائر کریں پروڈیوس انرجی اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو موقع دیں یہاں انویسٹمنٹ بھی آئے گی ہم خود بھی انویسٹ کریں گے آگے بڑھیں گے. بڑی اچھی تجویز ڈاکٹر صاحب نے دی اور جو بات کر رہی تھی IPPs کے حوالے سے اس کے حوالے سے خبر بھی میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ 31 ارب کے واجبات نہ ملے تو عید پر بجلی نہیں دیں گے. IPPs کی وارننگ. حکومت اور بجلی خریدنے والی ایجنسی کو نوٹس جاری.
پیپکو نے IPPs کے 211 بلین روپے ادا کرنے ہیں. واجبات کی وصولی کے بغیر بجلی کی فراہمی ممکن نہیں. حکومت کو جلد اقدامات کرنا ہوں گے. عبداللہ یوسف. اور ہم تمام کالرز کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی. بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. ناظرین آج کا کالم زندہ تمنا. پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب کا کالم ہم نے منتخب کیا ہے. انہوں نے آج لکھا ہے کراچی فوج اور اتحادی ممالک. لکھتے ہیں کہ کراچی منظم دہشت گردی کا شکار ہے. عام لوگ مر رہے ہیں اور حکمران حلیف پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں. سندھی مہاجر سے لڑ رہا ہے, مہاجر پٹھان پر برس رہا ہے. PPP سب کی حلیف اور حریف ہے. بطہ خوری, لینڈ مافیا, ٹارگٹ کلنگ عام ہے. بم اور راکٹ لانچر چل رہے ہیں. مجرم کمانڈو تربیت اور جدید ترین امریکی, اسرائیلی, یورپی اور بھارتی ہتھیاروں سے لیس ہیں. پولیس اور رینجرز محض تماشائی بن کر رہ گئے ہیں کیونکہ جرم کا کھرا سراغ سیاسی حکمران جماعتوں ANP, MKM اور PPP سے جا ملتا ہے. ان حکمران پارٹیوں کی حکومت کمزور مگر ان کے پالتو غنڈے اور پیشہ ور قاتل منہ زور اور منظم ہیں. کراچی شہر تینوں جمہوری سیاسی پارٹیوں کی ذاتی جاگیر میں بڑھ چکا ہے اور اس وقت خونی فسادات نسلی, لسانی اور صوبائی بنیاد پر ہو رہے ہیں. اگر کراچی میں موجودہ نسلی فسادات کا بروقت سدباب نہ کیا گیا تو یہ سارے پاکستان میں پھیل سکتے ہیں. آخر میں کچھ سوالات اٹھائے ہیں پروفیسر یوسف عرفان صاحب نے اپنے کالم میں. لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کراچی کے مذکورہ خونی دھڑے بندیوں میں فوج کس حد تک امن قائم کرنے میں کامیاب ہوگی. فوج اور ISI پاکستان کی آزادی اور سلامتی کا آخری سہارا ہیں. بے شک کراچی کی ابتر صورتحال ہے مگر اس کا حل سیاسی ہونا چاہیے, فوجی نہیں. اس پر پروفیسر صاحب تو ہمارے ساتھ نہیں ہے, ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, کراچی فوج اور اتحادی ممالک کے حوالے سے جو کالم لکھا ہے, کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی, سرجیکل جسے آپریشن کا نام دیا گیا ہے, مختلف علاقوں میں جاری ہے. ٹارگٹ کلرز بھی گرفتار ہو رہے ہیں اور قدرے بہتری کی صورتحال بھی ہے. آپ اس ٹارگیٹڈ آپریشن پر کیا رائے رکھتی ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بلا امتیاز کارروائی ہو رہی ہے کراچی میں؟ جی دیکھیں, ایک تو بات نوٹس میں آپ کے بھی لانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جون کی 11 تاریخ سے جب کہ جو ڈرینجز کے جو DG ہیں کو ہٹایا گیا تھا, ابھی تک کہ وہ DG نہیں ہے, بریگیڈیئر یہ کام کر رہے ہیں. تو پہلے تو رینجرز کے اسٹرکچر میں یہ ویکنس ہے کہ ان کے جو سربراہ ہونا چاہیے وہ ایبسنٹ ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی رینجرز ایک پیراملٹری فورس ہے لیکن اس کی جو کمانڈ سٹرکچر ہے وہ آرمی سے ہے. لہٰذا جو آرمی کر سکتی ہے ایک حد تک رینجرز بھی کر سکتے ہیں, بشرطے کہ رینجرز کو اگر کہ کیونکہ رینجرز ہیں انڈر دا کنٹرول آف دا پروونشل گورنمنٹ, ٹھیک ہے, دے ناٹ ڈائریکٹلی انڈر دا کنٹرول آف دی آرمی. تو اگر پروونشل گورنمنٹ رینجرز کو وہ سہولتیں فراہم کریں یا ان کو وہ اجازت دیں, اختیارات تو بالکل ریڈ بھی کر سکتے ہیں. اب جی دیکھیں, اب یہ دیکھنا ہے, اب وہ کرنا شروع کریں گے نا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کو جو اب یہ اجازتیں دے دی ہیں تو یہ کہاں تک کہ یہ کامیاب ہوتی ہیں. انہوں نے ابھی شروع کیا ہے کل پرسوں سے, تو یہ ہم نے دیکھنا ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ضرور ہمیں ریز کرنی چاہیے یہ بات, کیونکہ یہ بار بار یہ آتی ہے کہ جی فوج کو وہاں بلانا چاہیے. دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہے میرا تو نظریہ فوج ایک دفعہ آ کے ملک کو سارا صفایا پھیر دیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن فوج کو اگر آپ کراچی میں ان کو ملوث کرتے ہیں تو دو باتیں ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ بیٹل ہوتی ہے. فوج کو اس کا الٹیمیٹلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کرتے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو غلط عناصر ہیں وہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن آپ کی فوج بھی جاتی ہے سڑکوں میں, گلیوں میں, وہاں جا کے کنفرنٹ کرتی ہے یہ کیا کہتے ہیں, اور اس میں پہ وہ جھگڑا کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بے قصور ہیں, ہم کو تو ویسے اٹھا لیا. لوگوں نے فوری یہ شروع کر دینا, ایون جو قصوروار ہیں, ایون جو مجرم ہیں, وہ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ فوج ہم کو ویسے اٹھا کے. فوج یہ اپنا امیج اس طریقے سے بگاڑ نہیں سکتی, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر فوج بھی آئے کیا کر, دیکھیں جی فوج سوات میں گئی ہے, ضرور گئی تھی وہاں امن و امان کے لیے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں 2 سال ہو گئے فوج ابھی تک وہاں بیٹھی ہے. تو یہ ہم فوج کو کراچی میں اس طرح نہیں بٹھانا چاہتے. تیسری بات یہ ہے کہ کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ ایک جنرل جو اپنا نام نہیں دینا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی پچھلی دفعہ 1992 میں جب آرمی نے وہاں کیا تھا ایکشن کراچی میں تو 3 سال وہاں فوج کو بیٹھے رہنا پڑا. اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے کیا تھا سندھ میں, ان کو 3 سال بیٹھے رہے. انہوں نے کہا اس کے نتیجے میں یہ ہوا, وہ جو سولجرز وہاں کریں تھے اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے کیونکہ اپنے عوام کے آمنے سامنے تھے, وہ بہت ڈیمورلائز ہو گئے, اور جب وہاں سے
بتایا گیا, ان کو دوبارہ ٹریننگ میں لینا گیا, ان کو سائیکولوجیکل ان کو بریفنگ کرنی پڑی اور ان کو اس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا پڑا, یعنی کہ دوبارہ سے ان کو ٹرین کرنا پڑا. صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بالکل, کیونکہ پولیس میں جو یہ بات ہے, پولیس میں جو لوگ بھرتی ہوئے ہیں, جو کہ رپورٹیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس میں ہر جو کی بھی حکومت ہے اپنی طرف سے جدھر بھی کوئی اپنے بندے کو پولیس میں بٹھا سکتا تھا انہوں نے پولیس کو بٹھایا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات پولیس کی یہ ہے, پولیس ڈیمورلائز ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پولیس اپنے آپ کو وہ کانفیڈنس نہیں رکھتی کہ یہ جا کے یہ کام کریں, کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے بھی کل گھر جانا ہے, اور پھر اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کل ہماری فیملیز کو اگر کچھ کر دے, ہمیں کچھ مار دے, پولیس کو تو مارا ہوا ہے نا ان کو, تو وہ ڈیمورلائزڈ ہے. لہٰذا پولیس کا یہ کام اب نہیں ہے. لیکن رینجز ضرور, اگر رینجز صحیح طریقے سے ایک سختی سے, غیر جانبدارانہ سے سختی سے اگر یہ کام کریں تو میں سمجھتی ہوں صورتحال, میں نہیں کہہ رہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن بہت بہتر ہوں. بہتری ہے. ناظرین نہ بڑھیں گے آج کے نوا وقت ادارے کی جانب. ناظرین آج کا نوا وقت اداریہ بھی کراچی کے حالات کے حوالے سے ہے. کراچی کے حالات اور آرمی چیف کا دورہ کراچی, حالات پر قابو پا لیں اس سے پہلے کہ سارا باغ اجڑ جائے. وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ کراچی کے برے حالات کوئی نئی بات نہیں, وہاں 1985 سے نعشیں گر رہی ہیں. اور وقت کی کمی کی وجہ سے آخری لائنز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اب بھی محض داموں کی نہیں, شرپسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے, ورنہ دانستہ طور پر پھیلائے جانے والے اس ناسور سے چھٹکارے کے لیے کوئی بھی علاج مؤثر اور کارگر نہیں ہو سکے گا. پھر کسی کی حکومت ہوگی نہ اقتدار, بس پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا. بہتر ہے کہ صدر محترم اب کراچی میں امن تک وہاں جا کر براجمان ہو جائیں اور کراچی کی روشنیاں بحال کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ جب تشریف لائیں اور ہم موضوعات پر گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, قائد اعظم نے فرمایا کہ اچھی اور بری دیگر چیزوں کے ساتھ خیانت اور اقربا نوازی وغیرہ کی لعنتیں بھی ہمارے حصے میں آئی ہیں. ہمیں ان برائیوں کو بے دردی سے کچل دینا چاہیے. دستور ساز اسمبلی سے خطاب 11 اگست 1947. یقیناً قائد اعظم نے ٹھیک فرمایا کہ ایک چھوٹے سے دفتر سے لے کر سربراہ مملکت تک جو ہے وہ اپنے اپنے بندوں کو نوازنے کی روش پر قائم ہے. اس سے ہمیں چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے قائد کے فرمان کے مطابق. شام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.